अपने देखने और सुनने वालों को कैनी का और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर का साल दोम का 13वां इतवार है और ये 13वां आम इतवार है। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि ये आम इतवार बड़ा ही ख़ास इतवार है, और आज का तो वाकई बहुत ख़ास इतवार है जिस पे हम बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कि उस इतवार से कितना अहम इतवार है ये, और ख़ुद यीशु हमें इस बारे में बताता है। पर पेशतर इससे कि हम आगे बात करें, आप बाइबल्स ले आएं और फिर मैं आपको हवाले बताता हूँ। आज की पहली तिलावत है हिकमत की किताब, उसका पहला बाब 13वीं से 15वीं आयत और दूसरा बाब 23वीं से 24वीं आयत तक। मैं फिर कहूँगा क्योंकि ये हिकमत की किताब आम घरों में नहीं है। ये जो सिर्फ कैथोलिक बाइबल में ये किताब पाई जाती है, हिकमत की किताब, उसका पहला बाब 13वीं से 15वीं आयत और फिर दूसरा बाब 23वीं और 24वीं आयत। और ज़बूर 30 आज हम पढ़ेंगे। और दूसरी तिलावत है दूसरा करंथियों, पौलुस रसूल का खत, करंथियों के नाम दूसरा खत, उसका 8वां बाब 7वीं और 9वीं आयत और 13 से 15वीं आयत तक। और इंजील जलील है मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेके 43वीं आयत तक। इसका ये इंजील खासी तवील है, उसका मुख्तसर हवाला भी है, और वो है 5वां बाब 21 से 24 आयत तक और फिर 35वीं आयत से 43वीं आयत तक। मैंने जैसे भी जिक्र किया था कि सिर्फ कैथोलिक बाइबल में ये हिकमत की किताब मौजूद है। आप हैरान होंगे कि ये हिकमत की किताब इतनी ज़बरदस्त किताब है और किसी भी हवाले से ये इल्हामी किताब से किसी तरह भी कम नहीं है। और मुझे समझ नहीं आई कि बाइबल में इसको, आम बाइबल जो हम बचपन से देखते पढ़ते आए हैं, कि उसमें ये चंद किताबें जो कैथलिक्स की हैं, और ख़ास तौर पे ये हिकमत की किताब वो नहीं है। मैं आप सबसे कहूँगा कि जब भी मौका मिले ये हिकमत की किताब पढ़ें, आप हैरत में डूब जाएंगे। मसलन आज जो हम अंजील जो हमने पढ़नी है, मैं आपको पहले पढ़ के तो फिर मैं आपको हिकमत के किताब के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। इसलिए पहले हम ये हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका 5वां बाब 21। मैं पूरी इंजील पढ़ूंगा ताकि आपको ज़्यादा तफसील इसके बारे में मालूम हो। उसमें लिखा है कि और जब यीशु कश्ती पर से फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया, और वह झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपना हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फायदा हासिल न किया था बल्कि बदतर हो गई थी, यीशु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आई
اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اور اسی دم اس کا اور ادرار خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع فوراً از خود جان کر کے مجھ میں سے قوت نکلی، ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اسے دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت یہ جان کر کے مجھ میں کیا اثر ہوا، ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامتی سے چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگ نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، گھبرانا نہ بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا۔ اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے شور و غل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں غل کرتے ہو اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، یہ جو ہم نے انجیل پڑھی ہے اور اس میں 2 معجزات ہم نے جو دیکھے ہیں، یہ دونوں کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے، پیار سے ہے، خوف سے ہے، زندگی سے ہے، موت سے ہے۔ اور پہلا معجزہ جو وہ عورت ہے جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، وہ بھی اپنی موت سے ڈرتی ہوئی اور یہ جان کے کہ یسوع میں سے قوت نکلتی ہے، اور اس کو یہ ایمان تھا کہ وہ تندرست ہو جائے گی، وہ آتی ہے اور یسوع کو چھوتی ہے۔ اور اسی طرح یائر جو یہودی سردار تھا، سردار کہہ لیں کہ وہ جو وہاں کیا عبادت خانہ تھا یہودیوں کا، اس کا وہ منظم تھا اور بڑی حیثیت رکھتا تھا، وہ یسوع کے پاؤں پہ گر کے کہتا ہے کہ میری بیٹی مر رہی ہے، اس کو بچا لے۔ دیکھیں، یہ دونوں معجزے جو ہیں ان کا تعلق یہی ہے کہ مجھے تو سب سے بڑی بات اس میں یہی لگتی ہے کہ موت سے ڈر، موت کا ڈر بڑا ہی خوفناک ہے، اور ہم سب موت سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ یسوع نے ہمیں بار بار بتایا ہے یہ موت کیا ہے، ایک تبدیلی ہے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی تو بس ایک مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ ایسا ہے جہاں پہ کہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بندے سچ سچ بتا کہ تیری رضا کیا ہے، کہ تیری جو آزاد مرضی ہے، کیا تو خدا کی دی ہوئی نعمت کی
اس کی نعمت کے لیے تو اس کا شکر گزار ہے، یا موت کے ڈر سے تو بس خود غرض بن گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہے کہ موت کا ڈر انسان کو خود غرض بھی بنا دیتا ہے، اور آج کا جیسے ہمارا زمانہ ہے اس میں تو بالکل یہی ہے کہ میں کسی کے ساتھ ذرا بھی کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتا جو دولت میرے پاس ہے، اس لیے کہ کہیں میں کنگال نہ ہو جاؤں اور میں مر نہ جاؤں۔ یہ جو مرنے کا خوف اس لیے ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ میں جیسے ابھی حکمت کی کتاب کی بات کر رہا تھا تو مجھے اس کا میں نے اس پہ بڑا نشان لگایا، بہت پہلے بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اپنی زندگی کی غلطی سے موت کو تلاش نہ کرو، اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے اوپر ہلاکت نہ کھینچو، کیونکہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، اور نہ زندوں کی موت سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ موت خدا کی بنائی ہوئی چیز نہیں۔ انسان جو ہے اپنی زندگی کی غلطی سے موت کی تلاش نہ کرو، اس میں کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کی غلطیوں سے موت تلاش کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم یہ جو فزیکل موت جسے ہم کہتے ہیں، طبعی موت جو ہے کہ ہم مر جائیں گے شراب پی کے یا نشے کر کے یا اور اس طرح کی چیزوں سے، لیکن یہ جو موت ہے خدا انسان کو مرنے نہیں دینا چاہتا، اور یسوع اسی لیے آیا کہ انسان نہ مرے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ جو سارا ہم نے آج جس پہ ہم بات کرنا بھی چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں اس زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں، وہ عورت جو ہے جو 12 برس سے جس کا خون جاری ہے، وہ آ کے یسوع کا کپڑا، یسوع کی پوشاک چھوتی ہے اور وہ تندرست ہو جاتی ہے۔ اور ڈر کے مارے جب وہ یسوع کے سامنے آتی ہے تو وہ یسوع نے کیا کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور یہ بڑی بڑی خوبصورت بات ہے، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی۔ دیکھیں، یہ جو ایک چھوٹی سی بات ہے نا، یہ اصل میں یہ چھوٹی بات نہیں۔ اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں 15واں باب اس کا، اس میں یہ جو خواتین، جو عورتوں کو یہ بیماری ہوتی تھی خون جاری ہونے کی، اس کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ وہ خاتون یا وہ شخص جو ہے، وہ عورت جو ہے، اس کو تقریباً آپ سمجھ لیں معاشرے سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ جہاں وہ بیٹھتی تھی وہ جگہ ناپاک، جہاں سے وہ گزرتی تھی وہ ناپاک، جس کو چھوتی تھی وہ ناپاک، ہر چیز جو تھی اس کے آنے جانے چھونے سے وہ ناپاک ہو جاتی تھی، اور لوگ اسے اپنے سے دور رکھتے تھے، اور وہ بھی لوگوں سے چھپ کے رہتی تھی، دور رہتی تھی۔ یسوع کا ہمیشہ یہی کہ اس نے ہمیشہ معذوروں کو اور ان کچلے ہوئوں کو جو معاشرے میں دبے ہوتے تھے، ان کو اٹھا کے اس نے معاشرے میں دوبارہ ان کو وہ مقام دلایا جو ان کے شایان شان ہے، جو ان کو ملنا چاہیے، وہ حیثیت انسان جو خدا کی شکل پہ بنایا ہوا، اسے وہ جو اس کو وہ جگہ اس کو ملنی چاہیے۔ اور یسوع نے کیا، اس عورت کو تندرست کر کے، یا جو عورت تندرست ہوتی ہے، واپس وہ معاشرے میں ایک باعزت خاتون اور پاک تطہیر ہو جاتی ہے، جس کی وہ پاک ہو کے اور وہ معاشرے میں دوبارہ اپنا مقام حاصل کرتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، جب یہ اس کو آ کے کہتے ہیں کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، تو یسوع فوراً اس کو کہتا ہے کہ تو گھبرا نہ، اعتقاد رکھ۔ دیکھیں، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ وہ عورت میں ایمان موجود ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے تندرست کیا۔ یہاں یائر جو ہے، جب وہ یہ سنتا ہے کہ بیٹی مر گئی، اور اس کو تو ایک دم یسوع وہ انسنی کر کے یسوع یائر کو کہتا ہے کہ کہیں وہ ایمان کھو نہ دے۔ اس کو کہتا ہے کہ اعتقاد رکھ، گھبرا نہ، اور اس کو وہ اپنا اپنی طاقت سے، اپنی باتوں سے، اپنے اعتماد سے اس کو وہ اعتقاد دیتا ہے کہ وہ ایمان رکھے کہ اس کی بیٹی مری نہیں ہے،
وہ زندہ ہے، اور اگر وہ مر بھی گئی ہے تو چونکہ وہ یسوع کو لے کے جا رہا ہے تو وہ زندگی اسے واپس ملے گی۔ دیکھیں، یہ ایمان کی باتیں تو بڑی اب اس پہ بہت کچھ کہا سنا جا سکتا ہے، اور اس پہ ہم سوال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہم سوال نہیں اٹھا، جس کا ایمان ہے ہم اس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ یہ ایمان رکھے۔ لیکن یسوع جس بات کے لیے وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ جو زندگی جو ہے اور یہ جو موت ہے، یہ اس کی اپنی دی ہوئی چیز تو ہے، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ کوئی مرے۔ دیکھیں، یسوع نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مرے۔ وہ جب مرے ہوئوں کو جب وہ زندہ کرتا ہے تو اس کا یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب ایک وقت گزرتا ہے تو طبعی جو عرصہ جو ہے اس کے بعد انسان میں ایک تبدیلی آتی، تو اس کی روح جو ہے اس کے طبعی جسم سے نکل کر وہ خدا کے پاس چلی، اور وہاں پہ خدا کے پاس پھر اصل زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یسوع جو ہمیں ایمان کے بارے میں کہتا ہے، اب دیکھیں، یسوع نے ان دونوں کو تو تندرست کر دیا، لیکن دنیا میں تو کتنے لوگ ہیں، یہ ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ وہ باقی لوگ جو دنیا میں رہ گئے ہیں، جو آج بھی ہیں، جو اس قسم کی سے زیادہ خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں معجزہ نہیں ہوتا؟ کیوں یسوع نہیں آتا کہ ان کو تندرست کرے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ بڑا سوال اس طرح ہے کہ دیکھیں، یہ جو معجزے ہیں یہ صرف یسوع ہی کے ساتھ نہیں ہے۔ یسوع تو وہ جو زمانہ تھا اس میں وہی کچھ ہونا تھا، اور اسی کے ہاتھوں ہونا تھا، اور اسی کے ہاتھوں ہونے سے لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا ہے، اور یہ معجزے، یہ زندگی واپس دلاتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ وہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ آج بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور خدا بڑے بڑے طریقوں سے انسانوں کے ہاتھوں وہ کرواتا ہے۔ خدا کبھی بھی انسان کی جو ارتقائی عمل جو ہے اس میں کبھی رخنا نہیں ڈالے گا، اسے کبھی نہیں روکے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ترقی کرے، بڑھے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ تم بھی کامل ہو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ۔ یہ جو کاملیت کا سفر ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جاری رکھے، اسے وہ روکنا نہیں چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کئی طریقوں سے، وہ خود تو براہ راست نہیں بتاتا، لیکن بہت سے ایسے اشارے دیتا ہے جس سے کہ انسان کو جس کو اس نے عقل دی ہے وہ اس سے پھر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا اشارہ ہے۔ مطلب ایک بڑی بڑی موٹی سی بات ہے۔ آج ہم کشش ثقل کی بات کرتے ہیں، گریویٹیشنل پل کی بات کرتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی؟ ایک سیب کے گرنے سے نیوٹن کو پتہ لگا کہ کوئی چیز ہے جو سیب کو نیچے کھینچتی ہے، اور اس زمین کی وہ کشش ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچتی، اور اس پہ اس سچائی کو، یا وہ جو حقیقت تھی اس کو اس نے اتنا ڈھونڈا، اور سب پھر اپنے فارمولے بنائے، کلیے بنائے۔ آج جو راکٹ جو ہیں وہ چاند اور مریخ پہ بھیجے جا رہے ہیں، وہی اسی کشش ثقل کے خلاف کس طرح کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے سیب کے گرنے سے یہ وہ اشارہ جو خدا نے دیا، قدرت نے دیا، اور انسان کی عقل نے اس کو ایک دم دبوچا، اور کیا سے کیا بن گیا۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے ارتقاء کا، یہ خدا اس میں ضرور چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، کاملیت کی طرف جائے۔ اور یہ جو بیماریوں سے خلاصی، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل خلاصی جو ہے کچلے ہوئوں کو بچانا، ان کو ان کا مقام دلانا، ناانصافی سے انسانوں کو بچانا۔ اور آج جیسے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اور خصوصاً ہمارے وہاں 12 13 سال کی بچیوں کو اٹھا کے لے جا کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا ہے، یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ان کے خلاف ہمیں معجزے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے معجزوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ ڈاکٹر فاؤ تھی، وہ جرمن جو تھی،
جس نے اپنی زندگی کوڑیوں میں گزار دی، کوڑیوں کے ساتھ رہی، اور انہی میں اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ فادر اماتو کے بارے میں بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا، اس نے اندھوں کے لیے اور معذوروں کے لیے پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ مدر ٹریزا تو وہ تو خیر ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خدا چاہتا ہے کہ یہ معجزے جو ہیں نا انسان کرے، اور یہ انسان کی نیت پہ اس کا انحصار ہے۔ اور یہ کہ میرے پاس اگر کچھ ہے میں کسی کو دے نہ دوں کہ میں نہ مر جاؤں، یہ خوف نکل جانا چاہیے۔ دینے کے لیے ہر وقت مجھے تیار رہنا چاہیے، دینے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ نہ ڈریں کہ اگر دے دیا تو میرا کیا بنے گا، خدا دے گا، خدا بہت دے گا، لیکن آپ دینے کی نیت کریں۔ اگر آپ نیت کر دیکھیں گلاس بھرا ہوگا نا تو اس میں آپ مزید پانی نہیں ڈال سکتے یا دودھ نہیں ڈال سکتے، اس کو خالی کریں گے تو اس میں اور دودھ ڈالا جا سکتا ہے، یا آپ دیں گے تو آپ کو اور ملے گا۔ لیکن اگر ہم دیں گے نہیں تو ہمیں کیسے ملے گا؟ معجزے جو ہیں وہ دینے سے ہوتے ہیں۔ معجزہ ہوگا ہی اس وقت جب میں اپنا حصہ کسی کو دیتا ہوں، تھوڑا بھی ہے تو دوں، تھوڑا تھوڑا دے دے گا تو اس کا تھوڑا تو تھوڑا ہی رہے گا، زیادہ زیادہ دے گا تو اس کے پاس تو زیادہ ہی رہے گا۔ یہ دینا، یہ دوسری تلاوت جو ہے کرنتھیوں کی، وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی دینے کے بارے میں کہ دینے کی ہمت کرو۔ یہ دینا جو ہے، یسوع نے تو معجزے کیے کیونکہ اس کی قدرت تھی۔ ہمارے معجزے یہی ہیں کہ ہم دوسروں کی تکلیفوں میں کس طرح ان کے کام آ سکتے ہیں، کس طرح ان کی چھوٹی چھوٹی، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ہماری وہ چھوٹی چیزیں ہم نے اس خوف کو موت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اور اس نے خود غرضی اور لالچ کو جنم دیا ہے، اور خود غرضی اور لالچ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کا حق مارتی، اور پھر ناانصافی آتی ہے، اور ناانصافی سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور یسوع کھڑا دیکھ رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، لیکن کسی کو تو بتانا ہے، کسی کو تو کہنا ہے۔ اور وہ کلام جو ہے وہ موجود ہے، وہ بتاتا ہے کہ دیکھو، پڑھو اور سمجھو، دیکھو یسوع نے کیا کہا، پولس رسول کیا کہتا ہے، شاگرد یسوع کے کیا کہتے ہیں۔ یہ سارا جو سچائی کا، یہ جو سچ کے واقعات ہیں، یہ جو سچائی ہے، یہ کلام میں بیان کی گئی تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں فراخ دلی کو لے کے آئیں، دینا سیکھیں، اور دینے سے دوسروں کے غم جو ہیں ان کو ہم کم کرتے ہیں۔ اور باتیں اس حوالے سے بہت اور بھی ہیں، لیکن ہم نے کافی طویل ہو گئی ہے ہماری بات، تو اس لیے ہم اس کو یہاں روکتے ہیں۔ اب آئندہ ہم آپ سے پھر بات کریں گے، اور اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیں، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں، آمین۔